अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहज़ादी सरवत आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है डिकंजेस्ट योर लंग्स, यानी कि आप अपने फेफड़ों को किस तरह से आराम दे सकते हैं किसी भी किस्म की तंगी से। चाहे वो सांस की तंगी हो रही है, चाहे वो खांसी की वजह से, बलगमी खांसी की वजह से तंगी आ रही है, या वो खुश्क खांसी की वजह से है, या एलर्जिक हो जाने की वजह से फेफड़ों में तंगी आ रही है, या सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, तो आप उनको उसको कैसे इजी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा सर्द है जिसमें काफ़ी लोगों को जो है वो सीना ख़राब होने की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। चेस्ट कंजेशन की बहुत शिकायत आ रही है, लोगों को साइनस के मसला रहता है। मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर कोई भी फेफड़ों के किसी भी आर्ज़े में मुब्तला है तो वो कैसे मेडिसिन के अलावा घर में रहते हुए ऐसी कौन सी जो है वो होम रेमेडीज़ या ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके घर में होने चाहिए, तो आप बड़ी इजीली चेस्ट कंजेशन से आपको छुटकारा मिल सकता है। मैं म्यूकस के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, या बलगम जिसे कहते हैं, कि आपके फेफड़ों में या साइनस में कुदरती तौर पर म्यूकस बनती है, यानी कि बलगम होती है, क्योंकि ये ज़रूरी है इतनी एक मुनासिब मिकदार में, ताकि जो हवा में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रात हैं, या वायरसेस हैं, या बैक्टीरिया हैं, या पोल्यूशन है, वो ट्रैप हो सके। यानी कि वो डायरेक्ट आपके फेफड़ों में या सांस की नालियों में जाकर अगर ये म्यूकस नहीं होगी तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं यही ज़रात या ये वायरसेस, डैमेज कर सकते हैं एयरवेज को, आपके फेफड़ों को। तो कुदरती तौर पर म्यूकस इतनी बनती रहती है कि अगर जब आप सांस लेते हैं तो अगर सांस के ज़रिए कोई भी बैरूनी चीज़ पैथोजेंस की सूरत में हो, या पोल्यूशन है, या ज़रात हैं, वो जब जाएं तो वो उस म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं, वो जो है वो म्यूकस के ही थ्रू आप उसको स्प्लिट आउट कर देते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर म्यूकस बनना शुरू हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि सांस लेने में दुश्वारी आ जाती है। अब अनईजी फील कर रहे होते हैं, क्योंकि बार बार खांसी का होना, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत तकलीफ दे भी होती हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो लेकिन इसके पीछे अवामिल क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर म्यूकस की सिक्रीशन इतनी ज़्यादा क्यों होना शुरू हो जाती है, खांसी बहुत ज़्यादा क्यों हो रही होती है, सांस की तंगी क्यों हो रही होती है। इसके पीछे कुछ वजूहात हैं, जैसे कि सबसे पहले तो अगर किसी को एलर्जी हो गई है तो एलर्जी की सूरत में भी खांसी ज़्यादा हो सकती है। फेफड़ों के मुख्तलिफ अमराज हैं, उनमें अगर कोई मुब्तला हो जाता है तो भी कंजेशन की शिकायत हो जाती है। बाज़ लोगों को तंबाकू नोशी से भी कंजेशन होती है, यानी सांस में दुश्वारी पैदा हो सकती है। फिर एसिड रिफ्लक्स की सूरत में भी खांसी की शिकायत होती है। और बाज़ औक़ात तो ये भी वजह देखने में आई है कि जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी खांसी की शिकायत हो सकती है। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको कुछ ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताऊंगी, बल्कि कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी जो आपको ईजिली हर घर में मौजूद होती है। मेरी कोशिश रहती है कि हर वीडियो में मैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताया करूं जो ईजिली अवेलेबल होती हैं घरों में। फिर जनाब मैं कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स आपको बताऊंगी, यानी विटामिन ऐसे आपको बताऊंगी कि जब खांसी हो, किसी भी किस्म का, किसी को फेफड़ों का आर्जा हो, तो वो विटामिन लेने से उनको बड़ा ही इजी हो जाएगा ऐसी बीमारियों से कॉम्बैट करना, या उन बीमारियों के अगेंस्ट जो फाइट है उसमें आपको मदद मिल सकती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन कौन से वो फूड सप्लीमेंट्स हैं या विटामिन्स हैं जो कि आपने लेने हैं जब भी घर में बच्चों को या बड़ों को किसी को भी खांसी की शिकायत हो जाए, बलगम बहुत ज़्यादा आ रही हो, या अस्थमा की भी शिकायत हो रही हो, तो ये वाले सप्लीमेंट्स आपने रखने हैं। जैसे कि उनमें सबसे सर फहरिस्त है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल हर घर में मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि कॉड लिवर ऑयल के अंदर होता है विटामिन ए। विटामिन ए की जो एक्टिव फॉर्म है उसे रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल का काम है आपके सीने से बलगम को साफ करना, और इसके अलावा ये फेफड़ों की सेहत के लिए बहुत मुफीद रहता है, सेहतमंद बनाए रखता है। तो इसकी रिकमेंडेड डोज अगर आप लेते हैं डेली बेसिस पर, तो वो अपने आप डॉक्टर से जो है सेट करवा सकते हैं इसकी डोजेज। तो उससे होगा क्या, ना सिर्फ
جو موجودہ بہت زیادہ میوکس بن رہی ہے اس سے جو ہے وہ آپ کو چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ مزید پھیپھڑوں میں میوکس کی سطح کو متوازن بھی رکھتا ہے، یعنی کہ نہ تو زیادہ مقدار ہوگی نہ ہی خشک، کیونکہ اگر میوکس بالکل خشک ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا تو اس صورت میں بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے، بیرونی جو چیزیں ہیں وہ پھیپھڑوں کے اندر جا کر اچھا خاصا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو اس میوکس کی بیلنسڈ مقدار رہے آپ کے پھیپھڑوں کے اندر یا سائنسز کے اندر، تو اس کے لیے وائٹامن اے یعنی کاڈ لیور آئل بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن اے کا کام آپ کے جو دفاعی نظام ہے یعنی امیونٹی ہے، امیون سسٹم کو اسٹرانگ بناتا ہے، اور تاکہ آپ کی جو باڈی ہے وہ خود ان وائرسز کے یا اس بیماری کے خلاف لڑ سکے۔ اس کے علاوہ وائٹامن اے جو ہے وہ اگر آپ کے پھیپھڑوں میں تمباکو کے جو بد اثرات ہیں یا پولوشن ہے یا دھوئیں سے جو ری ایکشن پیدا ہو جاتا ہے پھیپھڑوں کے اندر سانس کی نالیوں میں، یہ اس ری ایکشن کو بھی روکنے میں مددگار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 2 پر جو چیز ہے وہ ہے وائٹامن ڈی۔ وائٹامن ڈی کا بھی آپ نے انٹیک رکھنا ہے ایسی صورت میں جب کسی بھی قسم کی پھیپھڑے کی تکلیف ہو رہی ہے، یعنی کہ اس میں ایستما بھی شامل ہے، اس میں پروڈکٹیو کف بھی شامل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ برونکائٹس کی شکایت رہتی ہو تب بھی وائٹامن ڈی بہت ضروری رہے گا۔ وائٹامن ڈی ایک ایسا ہارمون ہے جسے آپ کی باڈی خود بناتی ہے۔ جب بھی آپ سن لائٹ میں ایکسپوز ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں جینیٹکلی اس کی کمی پائی جاتی ہے، یا بعض لوگ جو دھوپ نہیں لیتے ہیں تو ان میں وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسٹڈیز کے اکارڈنگ دنیا بھر میں جتنے بھی ایستما کے پیشنٹس ہیں ان میں تقریباً 74% لوگ ایسے ہیں جن میں وائٹامن ڈی کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے، اور وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے لنگز کے جو ٹیشوز ہیں یعنی پھیپھڑوں کے جو ٹیشوز ہیں ان میں اسٹرکچرل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، جن کے باعث وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ایئر ویز نیرو ہو جاتی ہے، یعنی تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، سانس کی نالیاں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایئر ویز جو ہے وہ انفلیمڈ ہو جاتی ہیں۔ اب انفلیمیشن کی صورت میں میوکس کی جو ہے پروڈکشن وہ بڑھ جاتی ہے، میوکس زیادہ بننے لگ جاتی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو وائٹامن ڈی کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ کمی کے شکار لوگوں کو جو انٹرنیشنل یونٹس اسٹینڈرڈ ڈوزیج رکھی گئی ہے وہ 20,000 انٹرنیشنل یونٹس ہے پر ڈے، یا آپ اسے کہہ لیں کہ 250 مائکرو گرامز ان کو ضرور دینی چاہیے وائٹامن ڈی۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن K2 کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اس سے بھی جو ہے وہ امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے، بیماریوں کے خلاف لڑنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ مزید یہ کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جلدی جلدی بیمار نہیں ہوتے ہیں، یا دوسری جو بیماریاں یا جو وبائیں پھیلی ہوتی ہیں ان کو بہت جلدی کیچ نہیں کرتے ہیں۔ تو وائٹامن K2 کی جو ڈوزیج ہے وہ ہے 200 مائکرو گرام پر ڈے۔ اچھا، یہ تو تھے سپلیمنٹس۔ اب میں کچھ ہوم ریمیڈیز آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ایسی شکایت ہو کہ آپ کو لگے کہ سانس کی تنگی آ رہی ہے، کھانسی بہت زیادہ ہو رہی ہے، بلغم بہت زیادہ بن رہی ہے، یا ایسما کی شکایت ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بلغم بہت زیادہ ہو صورت میں آپ نے ٹھنڈا پانی بالکل بھی نہیں پینا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گرم پانی ہی پیا جائے، اور یا تو پھر جو روم ٹیمپریچر میں جو آپ کے پانی ہے دستیاب وہ پئیں۔ اس کے علاوہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے شہد، جو کہ قدرت کا ایک بہت ہی ہمارے لیے انمول تحفہ ہے، جس میں بہت سی بیماریوں کے لیے قدرت نے شفا رکھی ہے۔ تو شہد کا استعمال کریں، کیونکہ شہد ایک اینٹی بایوٹک کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک فوڈ سپلیمنٹ ہے جو آپ کو طاقت دے گا، آپ کو آپ کے دفاعی نظام کو طاقت دے گا، بلکہ وائرسز بیکٹیریاز کے اگینسٹ فائٹ بھی کرتا ہے، ان کو کل کرنے کا کام بھی کرتا ہے، کیونکہ شہد کے اندر موجود ہے پولیفینولز اور فلیونوائڈز، جو کہ اگر الرجی ہو جائے تو اینٹی ہسٹامین کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور انفلیمیشن کو ختم کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سانس بحال ہو جاتی ہے۔ پھر جناب آپ نے لیمن کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ لیمن کے اندر موجود ہوتا ہے وائٹامن سی۔ وائٹامن سی اگین آپ کو پتا ہے ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی کہ جسم میں موجود جو بھی مطلب ایکسٹرا چیز ہے اس کو جسم سے خارج کرنے کا بھی کام کرتا ہے، اور وائٹامن سی میں یہ بھی خاصیت ہے کہ یہ آپ کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔
لیمن کے اندر سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے، جو کہ ایسی بلغم جو سٹکی ہوتی ہے، جو بہت مشکل سے آپ اگر کھانسے تو بلغم نکلتی ہے اور سٹکینس کو ختم کر دیتا ہے، بلغم پتلی ہو جاتی ہے جس کے باعث وہ آسانی سے خارج ہو جاتی ہے۔ پھر جناب آپ نے یوز کرنا ہے ایپل سائڈر ونیگر کا۔ ایپل سائڈر ونیگر کے اندر پایا جاتا ہے ایسیٹک ایسڈ۔ ایسیٹک ایسڈ کے اندر بھی یہی خاصیت ہے کہ وہ بلغم کو پتلا کرتا ہے اور اس جو امیون سیلز ہیں بلغم کا اخراج ممکن ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، ان کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے، اور جو آپ کے پھیپھڑوں میں جو سیلیاز ہیں، سیلیاز میں وائبریشن بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے میوکس جلدی جلدی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا جناب، اور بہت زیادہ کنجیشن کی صورت میں آپ کو نیبولائز بھی کر لینا چاہیے، لیکن خود سے نیبولائز نہیں کریں، کسی جو ہے مستند ڈاکٹر سے کے مشورے سے ہی آپ نے نیبولائز کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اسٹیم لے سکتے ہیں، تو اسٹیم کے لیے مینتھول یا اوریگینو آئل کی جو ہے وہ بہت ہی بہترین ثابت ہوتی ہے۔ ایسے سائنسز جن میں جو ہے فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے، بلاکیج آ جاتی ہے، تو اوریگینو آئل کی جو اسٹیم ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اس فنگس کو بھی ختم کرتا ہے اور جو ہے جو سوجن یا انفلیمیشن آئی ہوتی ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو وہ بتاؤں گی ایسے کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کنجسشن زیادہ رہتی ہے، یا آپ یہ خود نوٹس کرتے ہوں گے کہ ایسی کون سی وہ وجوہات ہیں، ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بلغم زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے بعض لوگوں میں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کا جب استعمال کرتے ہیں تو ان میں ریشہ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، تو اٹ مینس ان کو دودھ سے الرجی ہے، تو ان کو اس الرجی کا علاج کروانا چاہیے۔ ہومیوپیتھی میں بہت بہترین علاج ہے دودھ سے الرجی کو ختم کرنے کا۔ سیکنڈ ریزن دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ لوگ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ اگر گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہر وقت کھانسی رہتی ہے اور میوکس بہت زیادہ بن رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں تو کھانسی ختم ہو جاتی ہے، بلغم بننے کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں ضرور سیپیج کا کوئی مسئلہ ہوگا، مولڈ یا فنگس لگ گئی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو فنگس کی وجہ سے جو وہ ہے الرجی آ جاتی ہے، اسے مولڈ یا فنگس الرجی کہتے ہیں، وہ اس کا ریزن ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ کو ایسی صورت میں اپنے گھر سے جو ہے ان ایسے چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو فنگس کو ختم کر دیتی ہیں، اس فنگس کو ختم کریں تو آپ کا جو ہے یہ مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پھر تیسری وجہ یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگوں کو سیزنل الرجی ہو جاتی ہے، یعنی کچھ ایسا سیزن آتا ہے جب ان کے میوکس زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں جو دیکھا گیا ہے وہ ہے پولن ریز کا جو سیزن ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ پولنز ہوا میں جو ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو انہیل کر لیتے ہیں تو اس سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں ان کو جو اینٹی ہسٹامین کا استعمال کرنا چاہیے، اور مارکیٹ میں بی پولن سپلیمنٹس بھی ملتے ہیں، وہ استعمال کرنے چاہیے۔ بی پولن سپلیمنٹ جو ہے اس قسم کی الرجیز کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی نوٹس کرتے ہیں کہ ان کی کھانسی بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ علاج کرواتے رہتے ہیں لیکن ان کی کھانسی مسلسل جاری رہتی ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان میں گرڈ کا پرابلم آ سکتا ہے، جسے گیسٹروسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اسٹمک کا ایسڈ جو ہے وہ بیک کرتا ہے، آپ کے خوراک کی نالی میں آتا ہے۔ وہ جب خوراک کی نالی میں آتا ہے تو وہاں پہ جلن، بہت تیز جلن ہوتی ہے کیونکہ وہ ایسڈ ہوتا ہے، اتنی جلن کے باعث وہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے، اور سوزش کے باعث پھر میوکس کی سیکریشن یا میوکس کی پروڈکشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ہر وقت کھانسی رہتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اس جو مسئلہ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کریں اور پھر اس ایسڈ ریفلکس کی جو پرابلم ہے اس کا علاج کروائیں۔ ہومیوپیتھی میں ایسڈ ریفلکس کا بھی بہت اچھا علاج ہے، آپ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اس متعلق جو ہے اپنا علاج کروائیے، تو آپ کی ایسڈ ریفلکس کی شکایت بھی دور ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے اتنی کھانسی رہی وہ کھانسی بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، کھانسی ہونے یا بلغم زیادہ بننے کی صورت میں آپ کو چاہیے کہ سیلڈز کا استعمال کریں۔ سیلڈز میں جو بہت اچھی سیلڈز ہیں ان میں مولی بہت اچھی ہے، ہری پیاز ہے، اور ہرے پتوں والی جتنی بھی سبزیاں ہیں ان کا استعمال کریں آپ۔ اس کے علاوہ آپ نے زنک کا استعمال کرنا ہے۔ زنک ہمیں سی فوڈ سے بہت اچھی مقدار میں مل جاتا ہے،
تو مچھلی کا استعمال کریں. ہمیں پمکن سیڈز یعنی کدو کے بیج سے بہت اچھی مقدار میں مل جاتا ہے. اب زنک جو ہے انفلمیشن کو بہت جلدی ختم کرتا ہے. اب کیونکہ دیکھیں آپ کو جب کھانسی ہوئی جو بھی میڈیکیشن تو آپ نے کروانی ہی ہے، لیکن ان ہوم ریمیڈیز سے اور ان سپلیمنٹ سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ علاج جو ہے بڑا اس میں تیزی آ جاتی ہے، اب جلدی ریکور کر جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ نے پودینے کی جو ہے وہ چائے کا استعمال کریں، پودینے کی چائے بنائیں. اس سے جو ہے نہ صرف بلغم کا اخراج بھی ہوگا بلکہ سانس بحال ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہومیوپیتھک میں اس کے لیے کون سی ٹاپ ریمیڈیز ہیں. ویسے تو ایک لمبی فہرست ہے جو یہاں میں ڈسپلے کر دوں گی ویڈیو میں اسکرین پر، لیکن کچھ جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیکنجسشن کے لیے ہمارے پاس کون کون سی جو ہیں میڈیسنز اویلیبل ہیں. ان میں جو سر فہرست میڈیسن آتی ہے وہ ہے اینٹم ٹارٹ. اینٹم ٹارٹ جو ہے وہ ایک بہترین میڈیسن ہے ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکل میں. یہ چیسٹ کنجیشن جب آ رہی ہو بہت زیادہ، اینٹم ٹارٹ دینے سے بڑی آسانی سے جو ہے وہ بلغم کا اخراج شروع ہو جاتا ہے. اچھا، میں جو یہاں پر آپ کو یہ ہومیوپیتھک میڈیسنز بتا رہی ہوں تو یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جیسے جو ہومیوپیتھک فیلڈ سے جن کا تعلق نہیں ہے، جو عام لوگ ہیں تو وہ اگر مریض ہیں تو وہ خود سے اپنی میڈیکیشن نہیں کریں. خدا را آپ نے جو ہے سیلف میڈیکیشن سے ہمیشہ بچنا ہے. ہمیشہ جب بھی میڈیسنز کا جب استعمال ہو تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کیے بغیر، ان سے مشورے کے ان کی پرسکرپشن کے بغیر کوئی بھی میڈیسن استعمال نہیں کرنی. میں یہاں جو اگر میڈیسن ہومیوپیتھی کی بتا رہی ہوں تو یہ میں ان ہومیوپیتھس کو بتا رہی ہوں، ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے یہاں بتا رہی ہوں کہ اگر وہ ان کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں تو وہ ان میڈیسن سے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو ویڈیو کا جتنا پہلا حصہ تھا وہ سب آپ کے لیے تھا، عام لوگوں کے لیے تھا. آپ ان سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ہوم ریمیڈیز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، سپلیمنٹ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب میڈیسن کی باری آئے گی تو آپ نے ضرور ڈاکٹر سے ہی رجوع کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اینٹم ٹارٹ کے بعد جو سیکنڈ اگر آپ سمٹم دیکھتے ہیں، آپ کے لیے سجیشن یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت میں ایک ہی میڈیسن اپنے پیشنٹ کو پرسکرائب کرنی ہے. ان کے ڈیپلی ان کے جو ہے آپ سمٹمز لے لیجئے، ان کی کیفیت کو دیکھیں تو ہماری ہر میڈیسن ہر کیفیت کے لیے ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مریض یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی رات کے ٹائم جو ہے وہ سفوکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، سانس اس کو لینا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ ان کو آرسینک ایلبم پرسکرائب کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ اس کا چیک اپ کرتے ہیں اور ویزنگ کی آواز بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے کنجیشن میں، تو آپ نے ایسی صورت میں صرف ایپیکاک ہی پرسکرائب کرنی. ایک ایپیکاک ہی اس کے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے. پھر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب پیشنٹ بات کر رہا ہے اور ہر بات کے دوران بھی اس کو بار بار کھانسی ہو رہی ہے، اتنی کھانسی کہ وہ بات نہیں کر پا رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں فاسفورس کو آپ یاد رکھیں. یہ کچھ ایسی میڈیسن جو آپ کو ٹپس پر یاد ہونی چاہیے کنجسشن میں. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مریض اگر خشک کھانسی کر رہا ہے لیکن سانس لینا بھی اس کے لیے بہت زیادہ دشوار ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں برائیونیا اس کو آپ پرسکرائب کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کے پاس عمر رسیدہ افراد آ رہے ہیں جن کی کھانسی کرونک بھی ہے تو ان کو سینیگا دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ نیزل کنجیشن میں اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان کو نیزل پالپس ہیں یا ہائپرٹربینیٹس کا ان کا پرابلم آ رہا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ آپ نے ان کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. تو جو بہت اچھی نیزل کنجیشن کے لیے جو میڈیسنز ہیں ان میں سر فہرست امونیم کارب آ جاتی ہے. اس کے اندر آپ لے سکتے ہیں ٹیوکریم لے سکتے ہیں، تھوجا لے سکتے ہیں، آپ ان کو نیٹرمیور دے سکتے ہیں. تو یہ بھی نیزل کنجیشن کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، آپ اسے استفادہ کریں، اپنے مریضوں کا بہترین علاج کریں. تو جناب آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.